ऐसे ही उकड़ू हालत में और थोड़ी घुटनों पर रख दी। हनूज आंसू गिर रहे थे। तुम इतनी दुखी हो तालिया? दातन धीरे से इसके सामने होम जंप मशीन की सीट पर बैठी और मलाल से इसका चेहरा तका। मैं अंदर से खाली हूँ लियाना। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई अज़म कुछ नहीं है। शायद वो ठीक कहता है। मैं कुछ नहीं करती, मेरी कोई कामयाबियाँ नहीं हैं। उसने हथेलियों से आंसू रगड़े और रुंधी आवाज़ में बोली। फिर गर्दन मोड़ी तो देखा कॉलोनी की सड़क पर एक औरत वॉकर को धकेलती दिखाई दे रही थी। वॉकर में कोई बच्चा था जिसके ऊपर वो छाता ताने हुए थी। मुझे नहीं जानना मेरे माँ बाप कौन थे। मुझे सिर्फ ये बात दुख देती है कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। क्या कोई ऐसे अपने बच्चे को छोड़कर भूल जाता है? उसकी आज़रदा आंखें सड़क पर चलती औरत पर जमी थीं। ये लोग खुशकिस्मत हैं, इनके पास कोई घर है जहाँ पे कोई इनका इंतज़ार करता है। मेरे पास तो वो भी नहीं है। दातन, अगर मैं इस ऊंचे महल में मर भी जाऊं तो कितने दिन हमसायों को भी खबर नहीं होगी। दातन की आंखें नम हुईं और मैं तालिया ने गर्दन मोड़कर गीली आंखों से इसे देखा। एक तुम ही हो, मगर लोग कहते हैं खून के रिश्ते बहुत कुछ होते हैं, दोस्ती का रिश्ता कुछ नहीं होता। मुझे खौफ आता है तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। अगर मेरे माँ बाप मुझे छोड़ सकते हैं तो मुझे कोई भी छोड़ सकता है। इसीलिए मैं ढेर सारी दौलत इकट्ठा करना चाहती हूँ दातन। कम से कम मेरे साथ तो रहेगी। सोना और हीरे धोखा नहीं देते। बस एक आखिरी वारदात। उसने सख्ती से स्याह आंखें रगड़ी जो अंदर से गुलाबी पड़ गई थीं। दातन ने टूटे दिल के साथ गहरी सांस ली और घुटनों पर हाथ रखकर उठी। मेरे तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं हो सकते तालिया। हम कभी सच्चे और ईमानदार नहीं हो सकते। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। वो पलटी और धीरे धीरे कदम उठाती कमरे से निकल गई। तालिया ने चेहरा घुटनों में दे दिया। आंसू फिर से बहने लगे। दातन बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखों से भी आंसू टूट टूट कर स्याह चेहरे पर फिसल रहे थे। शाम धीरे धीरे तारीख होती जा रही थी। क्यूपेंग का इलाका रात को इतना रोशन नहीं था जितना उमरा के इलाके होते थे। यहाँ लोग वक्त पर सो जाते थे। सड़क के दोनों अतराफ कतार में छोटे छोटे एक मंजिला घर बने थे जिनकी मखरूती छतें थीं। एडम जिस वक्त छोटा लकड़ी का गेट खोलकर कोट कांधे पर लादे अंदर दाखिल हुआ। घर का बरामदा रोशन था मगर इसके चेहरे की जोत बुझी हुई थी। वो वहीं बरामदे के स्टेप पर बैठ गया। करीब में मुर्गियों का दड़बा था जिसके अंदर परों तले चूजे दबाए बैठी मुर्गियों ने हल्की सी कोटाक जैसी आवाज़ निकाली। जालीदार दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई तो एडम ने गर्दन मोड़ी। इसकी माँ वहाँ खड़ी हैरत से इसे देख रही थी। स्कार्फ सर पे लपेटे, लंबी कमीज और करंग स्कर्ट की तरह का पहने वो जैसे इसको देख कर फिक्रमंद हो गई थी। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर आ जाओ। मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ ईबो? वो थोड़ी घुटनों पर गिराए सामने देखते हुए उदासी से बोला। माँ ने गहरी सांस ली और चंद कदम चलकर करीब आई। एडम ने चेहरा मोड़ के इसके जूतों को देखा जो इसके साथ आर के थे। इनसे निकलते पैरों पर उधेड़ उम्र की कितनी ही लकीरें पड़ी थीं। क्या हुआ है? वो ढारस बंधाने वाले अंदाज में पूछती इसके साथ नीचे बैठी। मैंने आज कितनी बड़ी बेवकूफ़ की, तुम सोच भी नहीं सकती ईबो। सोच सकती हूँ, तुम बताओ। वो गर्दन मोड़कर सुकून से इसका चेहरा देख रही थी। मुझे शर्म आएगी? वो खौफज़दा लगता था। सच बोलने वालों को अगर सच पर शर्म आने लगे तो झूठ बोलने वाले झूठ कहते वक्त गर्दन अकड़ा लिया करते हैं। मुझे मालूम है मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा। एडम ने नज़रें उठाकर इसे देखा। तुम मेरा यकीन करोगी? क्या पहले कभी नहीं किया? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने इसके साथ बदतमीज़ी नहीं की थी। वो झूठ बोल रही थी या शायद गलत समझी थी। वो रूहान सा हो गया। कौन? वो लड़की। वो गैलरी में आई थी। वो ढक्कन खोलकर उंडेलने जाने वाली बोतल की तरह रवानी से बताता गया। पहली नज़र में मुझे लगा मैंने इसे कहीं देखा है। फिर याद आया जॉब के पहले दिन जिस घर में हम गए थे वो उधर काम कर रही थी। तब उसने मुलाजमा वाले कपड़े पहन रखे थे। आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। ये इतने सारे जेवर पहने, बाल चमकीले किए, मगर मुझे वो वही लगी थी
میں نے صرف اسے روک کر پوچھا اس دن وہ ملازمہ کیوں بنی ہوئی تھی، اور اس نے سب کو اکٹھا کر دیا کہ یہ مجھے بدصورت کہہ رہا ہے۔ کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ باس نے کہا ہے اب مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی ہو۔ ہاں واقعی یہ میری غلط فہمی ہوگی۔ اتنی بھی اس کی اس ملازمہ سے نظر شکل نہیں ملتی تھی، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو، تمہاری نہیں۔ اس کی غلط فہمی ہو کہ تم اس سے کچھ اور پوچھ رہے ہو۔ ماں زور دے کر بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ایڈم کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ایڈم، اگر تمہیں لگتا ہے وہی لڑکی تھی تو وہ وہی ہوگی۔ میں تمہاری ماں ہوں، جانتی ہوں تم ذرا سادہ ہو مگر چلاک نہیں ہو، سچے اور ذہین ہو، لیکن ایک چیز، تمہاری نظریں وہ ہمیشہ سے بہت گہری تھیں۔ گھر میں کوئی چیز کھوتی تو میں تم سے کہتی، تم منٹ میں ڈھونڈ لیتے۔ بازار سے سودا لانا ہوتا تو تمہیں بھیجتی، تم ایک نظر میں ساری دکان دیکھ لیتے کہ کچھ اور بھی تو کم نہیں ہے گھر میں۔ واقعی میری نظر اچھی ہے نا؟ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ہاں ایڈم، تمہاری نظر جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ تمہارا دل جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر تم کبھی جھوٹ بول بھی لیتے ہو تو چند گھنٹوں میں ہی سارا سچ میرے سامنے کھول دیتے ہو۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایڈم، ایک وہ جو سچے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سچے تھے اور وہ ہم سے یہی چاہتے تھے کہ ہم بھی سچے بنیں، کیونکہ بیٹے جب انسان دوسروں سے سچ بولتا ہے تو اس کے اعضاء اس سے سچ بولنے لگتے ہیں۔ اس کا دل اس کو غلط کا احساس دلاتا ہے، نظریں اس کو کسی جھوٹ کا شکار نہیں بننے دیتی۔ میں نہیں جانتی وہ لڑکی کون ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری نظر تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ اس کی باتوں پر بالکل گمسم سا ہو گیا۔ ذہن کے جالے صاف ہوئے تو دل الجھنوں میں گر گیا۔ وہ جو خود کو ملامت کر رہا تھا کیونکہ ایک لڑکی کو ملازمہ سے ملایا تھا، اب پھر سے چونک گیا۔ تم نے اسے اس لیے روکا کیونکہ تمہارے دل نے کچھ غلط ہوتے دیکھا۔ ایک انسان دوسرے روپ میں دیکھا تو دل کو غلط لگا، یہ غلط ہے، اور تم نے سادگی سے اپنی الجھن بیان کر دی۔ یہی ہوا ہوگا، ہے نا؟ تم اس سے معافی مانگ لینا اور بات ختم کر دینا، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کس کی کیا مجبوریاں ہیں۔ تم بس اپنے کام پر دھیان دو، خوب محنت کرو۔ پتہ ہے، وہ ایک دم مسکرائی اور یاد کر کے بولی، جب تم 6 سال کے تھے تو تمہارے باپا کے بڑے تایا ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بڑے نیک اور اچھے انسان تھے۔ میں نے کہا ایڈم کے لیے دعا کریں تو انہوں نے دعا مانگی کہ کھانا دو ماں۔ وہ خجالت سے اس کی بات ٹوکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایڈم، ماں نے سر اٹھا کر افسوس بھری گہری سانس لی، تمہیں تایا جان کی دعا پر شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا زیادہ ہی دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب کھانا دو نا۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے پھر سے بات گول کر گیا۔ مبادا ماں وہ دعا دہرا ہی نہ دے، اگر جو کسی نے سن لی تو اف، اگر جو باس کے پولیٹیکل سیکریٹری نے سن لیا تو وہ کتنا ہنسے گا ایڈم پر۔ اس نے جھرجھری لی۔ دڑبے میں بیٹھی مرغی نے پھر سے کٹاک تو کیا اور دیوار سے جھانکا۔ رات پھر سے پرسکون ہوتی گئی۔ ماں اب کچھ خفا سی بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر اندر جا رہی تھی۔ دعا پر کیسی ندامت؟ رات کوالالمپور پر اتری تو ویسا پارک کے اس اونچے محل کے لان میں لگے پھول مہک اٹھے۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ اندر تک آنے لگی۔ وان فاتح گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر سو سناٹا چھایا تھا۔ ملازموں کی چہل پہل تھم چکی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے کوٹ اتارتے ہوئے دوسرے کی انگلیوں سے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے اور کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ پھر کھلا دروازہ دیکھ کر وہ ٹھٹکا، بھویں سکیڑی، دروازہ پورا دھکیلا تو لبوں سے گہری سانس نکلی۔ اسرا اس کے کمرے میں سامنے کرسی پر بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک، یا آج تمہیں دیر تک کوئی کام کرنا تھا؟ اس نے کوٹ دوسری کرسی پر ڈالا، پھر بیڈ کے کنارے آ بیٹھا اور شرٹ کے کف کھولنے لگا۔ تم نے آج اس لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا فاتح، وہ ہماری کلائنٹ تھی، ڈونر تھی۔ وہ خفگی سے ایک دم بولی تو وہ جو کف کا بٹن کھول رہا تھا رک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن بھر گئی۔ کون سی لڑکی؟
جس کو تم نے میرے آفس میں یہ کہہ کر بے عزت کیا کہ وہ کچھ نہیں کرتی اور اس کے آرٹ کے شوق کی توہین الگ کی۔ فاتح چند لمحے اچنبھے سے اسے دیکھتا رہا، پھر یاد آیا، سنہری بالوں اور بڑی آنکھوں والی لڑکی، اچھا وہ، اس کو میں نے برا بھلا کہا تھا یا ایڈم نے؟ وہ سمجھ نہیں پایا اس کی کیا غلطی تھی، پھر یاد کیا، ویسے میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا اس کو۔ اب وہ کاندھے اچکا کر جھک کر بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ میں اگر یہ دیکھوں کہ میرے سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہے جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، اور میں ظاہر کروں کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، تو یہ غلط بات ہے۔ مگر وہ دنیا کو ایسے نہیں دیکھتی ہوگی جیسے تم دیکھتے ہو۔ نہ دیکھے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے بے نیازی سے کاندھے دوبارہ اچکاتے جھکے دوسرا تسمہ کھولا۔ فاتح، تم چاہتے ہو میں تمہارے کیریئر میں تمہیں سپورٹ کرتی رہوں، لیکن تمہیں میرے فائدے نقصان سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات آنکھوں میں بھرے اسے دیکھا۔ وہ بوٹ اتارتے ہوئے اسے سادگی سے بولا، دیکھو اسرا، میرے الفاظ کو ٹویسٹ کر کے اگر تم آرگومنٹ جیتنا چاہتی ہو تو جیت لو، میں برا نہیں مناؤں گا، لیکن ہم دونوں کو معلوم ہے یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پر تم توانائی ضائع کرو۔ میری مہمان اور ڈونر کو خفا کرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ واہ، کیا میں تمہارے مہمان کے ساتھ ایسا کرتی ہوں؟ کیا میں اچھی بیوی کی طرح پوز کر کے ان کی خاطر مدارت نہیں کرتی؟ ہاں، اب تمہارا آرگومنٹ کمزور پڑ رہا ہے۔ فاتح نے جرابیں اتارتے ہوئے افسوس سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تم اس بات پر برا مناتی کہ میں کسی لڑکی سے اچھے سے بات کر رہا ہوں تو میں اسے ایک جائز دلیل سمجھتا، لیکن برے سے بات کرنے پر اتنا جھگڑا۔ آخر میں گویا ملال کر کے وہ اٹھا اور ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ بے اختیار اٹھی اور غصے بھرے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ تم کبھی نہیں سمجھتے ہو کہ جو کنکر تم دریا میں پھینک دیتے ہو، ان کے دائرے کتنی دور تک پھیل کر ہمیں متاثر کرتے ہیں، چاہے وہ میں ہوں، میرا کاروبار ہو، تمہارا کیریئر ہو، یا اس کی آنکھیں گیلی ہوئیں، یا آریانہ ہو۔ وہ جو الماری کھولے کھڑا ہینگر الٹ پلٹ کر رہا تھا، اس بات پر ایک دم ٹھہر گیا، پھر آہستہ سے واپس پلٹا تو اس کے چہرے میں کچھ بدلا ہوا سا نظر آتا تھا، جیسے کوئی زخمی پن سا آنکھوں میں کسی بجھی راکھ کی پرچھائی ہو۔ تم آریانہ کو درمیان میں لائے بغیر بھی بحث جیت سکتی ہو اسرا، جیسے کوئی اداس ماتم سا آواز میں ہو۔ میں تم سے جیتنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں وان فاتح کہ تم اپنی آرگوئنس کے خول سے باہر نکل کر دیکھو کہ تمہاری وجہ سے ہم سب کیا کچھ نہیں سہ چکے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مٹھیاں بھینچ کر درد سے چلا رہی تھی۔ تم نے اپنے جنون کے ہاتھوں ہم سب کو تباہ کر دیا ہے۔ آریہ کو کھونا تمہاری غلطی تھی۔ میری بیٹی تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوئی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے اپنے بچے کو کھونا ایک ماں کے ساتھ کیا کر دیتا ہے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، ہینگر پر لگی شرٹ بازوں میں تہہ کے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ مگر تم نہیں سمجھتے، تم نہیں بدلتے۔ میں ایک بھڑکتے جہنم میں رہ رہی ہوں، مجھے باہر نکلنا ہے اس سے۔ وہ نیلامی میں اپنے بچوں کو تمہارے جنون کی آگ سے نکالنے کے لیے کر رہی ہوں، اور تم اس کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے۔ میں تمہاری بیوی ہونے کی قیمت آخر کب تک ادا کرتی رہوں گی؟ مجھے بھی آریانہ کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں ہے۔ وہ زخمی سا بولا تھا۔ تمہیں دکھ ہے اس کا؟ تمہیں تو شاید وہ یاد بھی نہیں آتی وان فاتح۔ وہ تنفر اور اذیت سے اسے دیکھ کر مڑی اور تیز تیز چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاتح نے آنکھیں بند کیں اور گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر آنکھیں کھولیں اور ہینگر پرے رکھ دیا۔ جیب سے والیٹ نکالا اور آگے آیا۔ والیٹ لیے وہ اسی کرسی پر بیٹھا جہاں اسرا پہلے بیٹھی تھی۔ جگہ ابھی تک گرم تھی، شاید وہ بہت دیر سے اس کے انتظار کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے والیٹ کی ایک تہہ پلٹائی تو سامنے فوٹو کے خانے میں ان دونوں کی تصویر لگی تھی، فاتح اور آریانہ۔ وہ دونوں اس میں ہنس رہے تھے۔ ننھی سی بچی جس نے ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا اور جس کی آنکھیں ہیروں جیسی چمکتی ہوئی تھیں۔ اسرا یہ نہیں سمجھتی کہ اپنی بیٹی کو کھو دینا ایک باپ کے ساتھ کیا کر دیتا ہے۔
وہ تصویر پر انگوٹھا پھیر کر ہلکا سا بڑبڑایا تھا۔ اذیت تھی جو دل میں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر مہکتے گلابوں کی اداس خوشبو اب بھی سارے گھر سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ حالم کے گھر میں اس رات کسی نے کوئی بتی نہیں جلائی۔ ایک سوگ سا تھا جس نے سارے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ داتن اندھیر دنوں میں بیٹھی سامنے خلا میں گھور رہی تھی جب پیچھے آہٹ ہوئی، دروازہ چرچرایا، پھر ننگے قدم اٹھنے کی ہلکی سی چاپ سنائی دی، یا شاید آواز اس نے تصور کی تھی کیونکہ کیٹ برگر چاپ کے چلنے میں ماہر تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ رکی۔ داتن نہیں مڑی، یاس سے سامنے دیکھتی رہی۔ لیانا، تالیہ نے دھیرے سے پکارا۔ آواز سنبھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ تم ہر چیز سیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھتے ہوئے ٹوٹے دل سے بولی، کیا تمہیں یاد ہے تالیہ؟ تالیہ کچھ نہیں بولی۔ اس سے پیچھے ایک زینہ اوپر بیٹھ گئی اور اسے بولنے دیا۔ جب ہم نے تمہارے شوہر کے پیسے واپس کر کے اس سے تمہارے لیے طلاق لی تھی تو تم نے مجھے کہا تھا کہ اس شخص نے تمہیں دھوکہ دینا سکھا دیا ہے اور اب تم اسی طرح پیسے بنانے کے نت نئے طریقے سیکھنا چاہتی ہو، اسکام اور چوری کے طریقے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے اسکام شروع کیا تھا۔ تم نے انٹرنیٹ پر ایڈ ڈالا کہ اپنے سابقہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ یا میاں بیوی کا اکاؤنٹ ہیک کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ تالیہ، جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اس بات پر بے اختیار ہنس دی۔ داتن نہیں ہنسی، بولتی گئی، عشق اور جلن سے تڑپتے لوگ ہم سے رابطہ کرتے، ہم پیسے ایڈوانس مانگتے اور جب وہ پیسے دے دیتے تو ہم ان کی ای میلز کا جواب نہ دیتے۔ اب وہ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ کیا کہتے؟ کسی کا اکاؤنٹ ہی ہیک کرانے جیسے غلط کام میں ملوث رہے ہیں، خود پکڑے جاتے، سو دھوکے دار چپ ہو جاتے۔ تم کہتی تھی اگر لوگ پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کے قابل ہی نہیں ہیں، مگر جلد تم بور ہو گئیں۔ اندھیر سیڑھیوں پر وہ دونوں ہیولوں کی صورت بیٹھی نظر آتی تھیں۔ داتن کی آواز جیسے کسی پس منظر میں بیٹھے پیانو ساز کی مدھر لے جیسی سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے کرائے کا گھر لے لیا، سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا، 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، مگر تم ناخوش تھیں۔ تم کہتی تھی داتن، دھوکہ دہی ایک آرٹ ہے اور آرٹ میں دھوکے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم لوٹ رہے ہیں اس میں لوٹ جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ یہ احساس میری ذہانت کی توہین ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے کون گیمز فریب کبھی پکڑے نہیں جاتے، پھر ہم چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کریں۔ مالز میں، بازار میں عورتوں سے ٹکرا کر ان کے زیور اتار لیتے تھے۔ تمہاری انگلیاں اس کام میں ماہر تھیں، مگر تم تب بھی خوش نہیں تھیں۔ تم کہتی تھیں میں جزیرے پر وہ اونچا قلعہ تو بنا لوں گی کسی نہ کسی طرح، مگر اہانت کے ساتھ نہیں۔ تمہاری مزید صفائی سے کام کرنا تھا۔ تب تم نے فیصلہ کیا کہ تم آرٹ تھیف بنو گی، کیٹ برگلر، جو بلی کی طرح کہیں بھی گھس کر بنا آہٹ کے کچھ بھی چرا لاتا ہے۔ تمہیں پینٹنگ کا شوق تھا، مگر تم اسے کرنا نہیں جانتی تھیں۔ پھر تم آرٹ اسکول گئیں، تم نے پینٹ کرنا سیکھا، تم نے مختلف فنون سیکھے، تم نے گن چلانا سیکھا، لڑنا سیکھا، تم نے خود کو ہتھیار کی طرح تراشا۔ تالیہ تھوڑی گھٹنوں پر رکھے محو سے سنے گئی، جیسے شہر یار کو شہرزاد کسی خوبصورت رات میں الف لیلوی داستان سنا رہی ہو، جیسے وہ کسی اور کی کہانی ہو۔ جب تم نے پہلی نقال تیار کی جس کو تم نے اصلی پینٹنگ کی جگہ رکھ کر اصل کو چرانا تھا تو میں وہ دیکھ کر محبوط رہ گئی۔ وہ اتنی مکمل تھی کہ حد نہیں۔ میں نے تب تم سے پوچھا تالیہ، تم اتنا اچھا پینٹ کرنے لگ گئی ہو تو تم اس شعبے کو کیوں نہیں اپنا لیتی؟ تم نے کہا داتن، اگر میں بہت اچھی پینٹنگ بھی بناؤں گی تو وہ 2-3 ہزار سے زیادہ کی نہیں بکے گی، لیکن اگر میں کسی قدیم پینٹنگ کی نقل تیار کروں اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ اس کو اصل کی جگہ رکھ کر اصل چرا لوں تو اس اصل پینٹنگ کو میں بلیک مارکیٹ میں 50-60 لاکھ کا بیچ سکتی ہوں۔ کوالالمپور بھرا پڑا ہے بیکار پینٹر سے اور کوالالمپور بھرا پڑا ہے چوروں سے، مگر آرٹ تھیف وہ ہوتا ہے جو یا تو کسی ماہر نقال کو اپنے ساتھ رکھے یا خود نقال پینٹ کرنا جانتا ہو۔ فارگر کے بغیر آرٹ تھیف نہیں بن سکتی میں، اور کسی فارجر پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ مجھے خود فارجری سیکھنا ہوگی۔ پھر تم نے پینٹنگ کے علاوہ دوسری چیزوں کی نقال بھی تیار کرنا شروع کی۔
انعامی اسکیم، بلیک ٹکٹ، پرائز بانڈ، اور ہم امیر ہوتے گئے۔ تم نے ہر چیز سیکھی سوائے ایک چیز کے۔ کہتے کہتے اس نے مڑ کر تالیہ کو دیکھا، جو اب اس کے ایک دم بات کو اندھے موڑ پر لانے پر چونک کر گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اور وہ ہے چوری کا فن، ہاتھ کی صفائی۔ یہ تمہیں ہمیشہ سے آتا تھا، مجھے نہیں آتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں سیکھا، ساری عمر ایک جیولری اسٹور اور ایک لائبریری میں کام کیا تھا۔ جب تمہیں جیولری چرانی ہوتی تو تم اس کی نقل تیار نہیں کر سکتی تھیں، وہ میں تیار کرتی۔ پھر ہم نے حالم کے نام سے کام شروع کر دیا، لوگوں کے لیے مسئلے کھڑے کرتے اور ان کو خود حل بھی کر دیتے۔ کبھی کسی کی پینٹنگ چرا کر خود ڈھونڈ لاتے، اصل رکھ کر نقل اس کو واپس کر دیتے۔ کبھی کسی سے ان کا انعامی اسکیم کے لیے پیسے بٹورتے۔ تم نے بس چوری کا فن نہیں سیکھا، اور میں نے تو کچھ نہیں سیکھا سوائے ہاتھ کی صفائی اور چوری کے فن کے۔ یہ مجھے نہیں آتا تھا، تم نے مجھے سکھایا۔ تم گمنام رہنا چاہتی تھیں، اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھیں، کیونکہ تمہیں امید تھی ایک دن تم اچھی بن جاؤ گی۔ میں نے یہ ذمہ اپنے سر لے لیا، سوائے چند لوگوں کے تمہیں شہر میں کوئی بطور ایک چور کے نہیں جانتا۔ مگر میں نے اسٹریٹ کانٹیکٹ بنائے، میں نے بلیک مارکیٹ میں تعلقات استوار کیے، اور یوں ہم دونوں آرٹ اور جیولری چرانے کے بعد بطور حالم ان کے مالکان سے کنسلٹی فیس بھی لیتے تھے۔ ہم ماہر اسکیمر بن گئے، اور ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو داتن؟ اس بات پر داتن نے سوگوار چہرہ موڑا اور ملال سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم یہ راستہ چھوڑ سکتی ہو، مگر ایسا ممکن نہیں ہے تالیہ۔ میں نے جانتی ہو ہمیشہ اپنا چہرہ کیوں مخفی نہیں رکھا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا ایک دفعہ ہم اس دریا میں اتر جائیں تو واپسی کی کوئی کشتی نہیں بچے گی۔ تم کبھی پینٹر بن کے خوش نہیں رہ سکتی، نہ میں لائبریرین بن کے۔ جب مجھے میرے بچوں نے چھوڑا، یا جب میں نے ان کو چھوڑا، کیونکہ جیولری اسٹور کو جوان کاریگر مل گئے تھے اور میں ایک بوجھ تھی، تو میں نے لائبریری کے ساتھ ایئرپورٹ پہ نوکری کر لی اور اولڈ ہوم آ گئی۔ لیکن جب بعد میں میرے پاس تمہاری وجہ سے دولت آنے لگی تو میں ہر ویک اینڈ پر اپنے بچوں کے پاس جانے لگی۔ اب بھی جاتی ہوں، ان کے لیے قیمتی تحفے لے کر، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک لائبریرین ہوں۔ مجھ سے میرا ذریعہ معاش نہیں پوچھتے۔ اب وہ میری قدر کرتے ہیں، بھلے جہاں سے بھی پیسہ آئے۔ وہ خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، کیونکہ میں ان پر انحصار نہیں کرتی۔ ان کے سامنے ایک مضبوط عورت ہوں میں۔ لیکن اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو میری قدر و قیمت وہاں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں کبھی بھی نیک نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ تالیہ، خون کے رشتے ہر ایک کے لیے کامل نہیں ہوتے۔ ہم جیسے لوگوں کی کہانیوں میں دوستی کا رشتہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری داتن۔ اس نے پیچھے سے داتن کی گردن میں بازو لپیٹے اور اپنی تھوڑی اس کے کاندھے پر رکھ دی۔ میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ میں بھولتی جا رہی تھی کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے کے اہل ہوں۔ میں اپنی گیم سے باہر ہو رہی تھی، مگر اب نہیں۔ اس نے داتن کا سیاہ گال چوما اور پھر سیدھے ہو کر ایک عزم سے کھڑی ہوئی، دیوار پر ہاتھ مارا، اور لمحے بھر میں سارا گھر روشن ہو گیا۔ تیز روشنی سے داتن کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے فوراً ان پر ہاتھ رکھا، پھر ذرا ٹھہر کر تالیہ کو دیکھا، جو سینے پر بازو لپیٹے اب سنبھلی ہوئی سی سامنے کھڑی تھی۔ اب داتن نے ہمیشہ کی طرح اس سے پوچھا، جو کہتی تھی کہ اس کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے۔ اب ہم نے انتظار کرنا ہے، یا تو ایڈم کی بات پر یقین کر کے اسرا محمود تینگو کامل سے رابطہ کرے گی، اور وہ میری تصدیق کر کے مجھے گرفتار کرنے یہاں آئیں گے، یا پھر اسرا محمود اپنے اسٹاف کے ہاتھوں مجھے دعوت نامہ بھیجے گی۔ پہلی صورت میں ہمارا سامان بندھا ہوا پڑا ہے اور ہم سگنل دیکھتے ہی شہر سے فرار ہو جائیں گے۔ دوسری صورت میں ہم کھیل جاری رکھیں گے۔ داتن نے گہری سانس لی اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی۔ مگر کھیل ہے کیا تالیہ؟ تم نے بریسلٹ اتار کے واپس آ جانا تھا، نیلامی وغیرہ پر تھوڑی جانا تھا۔ میں کھیل بدل رہی ہوں، پلان بی۔ اس نے مسکرا کر موبائل ٹراؤزر کی جیب سے نکالا اور نمبر ملانے لگی۔ داتن نے اچنبھے سے اس کے سیاہ فون کو دیکھا، جو حالم کا تھا۔ یہ تم کس کو؟ السلام علیکم زین العابدین مولیہ، وہ بشاشت سے بولی اور داتن کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ کیسے ہو مولیہ؟ ابھی تک درختوں پر بوجھ بنے ہوئے ہو؟
اوہ ایکچولی اس بات پر غور نہ کرنا، میرے حصے مزاح کا لیول تمہارے ذہن سے کافی بلند ہے۔ خیر، میں نے اس لیے فون کیا کہ وہ اعتماد سے بولتی ہوئی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور داتن نے تھکان بھری سانس اندر کھینچی۔ بالآخر وہ کھیل میں واپس آ چکی تھی۔ اس کی یہی بات تو سب سے اچھی تھی، گو کہ سب کی طرح گرتی تھی مگر گرنے کے بعد ہنس کر کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ پلان بی، داتن گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بڑبڑائی۔ مجھے یقین ہے یہ پلان اس کے پاس پہلے نہیں تھا اور اس نے ابھی ابھی سوچا ہے، مگر کبھی نہیں مانے گی۔ وہ ابھی واپس گیم میں آ رہی تھی۔ جزیروں سے بنے ملک پر اگلی صبح بھیگی بھیگی سی اتری۔ سیاہ بادل سورج کو جھانکتے نہیں دیکھ رہے تھے، بس گرجتے اور چمکتے جا رہے تھے۔ ایسے میں قطار سے کھڑے اونچے محل اپنے سامنے سڑک پر بھاگتے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس دوڑتا جا رہا تھا۔ کن پٹی سے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، بال گیلے ہو کر ماتھے پر چپکے تھے۔ وہ دور سے جاگنگ کرتا آ رہا تھا۔ اپنے گیٹ کے قریب آ کر رفتار سست ہوئی، ایک ہاتھ گیلے بالوں میں چلا کر ان کو پیچھے کیا اور ہینڈ فری کانوں سے کھینچ نکالا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی راستہ کھول دیا۔ فاتح صاحب، کسی نے تولیہ اچھالا جو اس نے ایک ہاتھ بلند کر کے تھاما اور اس سے چہرہ پونچھتا پورچ میں آگے چلتا گیا۔ لمبی جاگنگ سے چہرہ گلابی شفاف سا ہو رہا تھا اور تنفس تیز تھا۔ لاؤنج میں آ کر وہ میز تک رکا، جھک کر اخبار اٹھائی، الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر سیدھا ہوا ہی تھا کہ سامنے ایڈم نظر آیا۔ وہ اس کی اینک بڑھاتے ہوئے بولا، تھینکس۔ فاتح نے اخبار رول کی، اینک تھامی اور آگے بڑھ گیا۔ سر، اس نے جلدی سے پکارا مگر وہ رکا نہیں، سیڑھیوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، اشر صاحب نے کہا ہے آج میں ان خاتون سے معافی مانگنے جاؤں۔ ہمت کر کے بلند آواز میں بولا۔ کون سی خاتون ایڈم؟ وہ زینے چڑھتے ہوئے اخبار کو الٹا پلٹا کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ گیلری والی۔ وہ رکا اور جلدی سے اضافہ کیا، سر، کیا مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے؟ فاتح نے مطلوبہ میگزین نکال کر اوپر رکھا اور گردن موڑ کر ایک سادہ نظر اس پر ڈالی۔ ایڈم، ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں، خاموشی کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے کہے گئے الفاظ کے نتائج مرد بن کر بھگتا کرو۔ اور اوپر چڑھتا گیا۔ ایڈم کا چہرہ مزید بجھ گیا، مگر میں نے ایسا کیا کہا تھا؟ ٹیرس پہ اس کی کرسی بچھی رکھی تھی، ساتھ میز پر جوس کا گلاس اور پھل، سب ترتیب سے تھا، مگر وہ ذرا چونکا۔ وہاں اسرا بیٹھی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اسرا نے نظریں اٹھائیں تو ان میں اداسی تھی۔ تم ادھر؟ وہ نارمل انداز میں کہتا اپنی کرسی پر آ کے ڈھیر ہوا اور جوگر لمبے کر کے میز پر قینچی کی صورت رکھ لیے۔ آئی ایم سوری، میں کل رات کچھ زیادہ بول گئی تھی۔ ہاں، تم کل رات کچھ زیادہ ہی بول گئیں، اس نے تائیدی انداز میں کہتے ہوئے سر کو خم دیا اور اخبار سینے پر رکھ کر بازوؤں کا تکیہ بنا کر سر ان پر ٹکا لیا۔ اب اس کی آنکھیں توجہ سے اسرا پر جمی تھیں۔ بھورے بالوں کی پونی بنائے، اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سفید رنگ کا دوپٹہ کاندھوں کے گرد لپیٹے، ایک ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے، وہ اداس نظر آتی تھی۔ میں اندر سے دکھی ہوں فاتح، میرے زخم نہیں بھرتے اور میں تمہارا بھی دل دکھا دیتی ہوں، اور تم سمجھتی ہو میرے زخم بھر چکے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا نہیں بھرے؟ میں اپنے زخموں کے بھرنے کا انتظار نہیں کرتا اسرا۔ وہ نیم دراز بازوؤں کے تکیے پر سر رکھے اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر رسان سے بولتا گیا۔ ان کو سی کر آگے بڑھ جاتا ہوں، مگر جس کھڑکی سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں تم نے وہ کھڑکی بند کر رکھی ہے۔ فاتح، تم، اسرا، یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ میری بھی بیٹی تھی، مجھے بھی دکھ ہے، اس کا مگر اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ میں پچھتاووں پر یقین نہیں رکھتا، میں ماضی میں نہیں رہتا، میں آگے کا سوچتا ہوں، جبکہ تم، اس نے گہری سانس خارج کی، تم ہمیشہ ماضی میں جیتی ہو۔ اب نکل آؤ ماضی سے اسرا، یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے فتح کر لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ بہت سی عورتیں گرتی ہیں اسرا، اور بہت سی گر کر اٹھتی ہیں، مگر جیتتی صرف وہ ہیں جو ہنس کر اٹھنے والی ہیں۔ مگر میں تم سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر تم تھوڑی سی کوشش کرو تو ایک دن تم بھی حال میں جینے والی بن جاؤ گی۔ وہ بات کے اختتام پر
مسکرایا۔ سیاہ بادلوں کے جھروکوں سے چند آوارہ کرنیں ٹیرس پر پڑ رہی تھیں اور اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہاں امید، نرمی، سکون، سب کچھ تھا۔ اسرا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ مجھے مستقبل ڈراتا ہے فاتح، وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں کھونے کا ڈر، اپنے بچوں کے رل جانے کا خوف۔ میرے دل کو سمجھو فاتح، ملائیشیا کا ہمارے بغیر کچھ نہیں بگڑے گا، مگر ہم ٹوٹ جائیں گے۔ میں تمہارے لیے ڈرتی ہوں۔ تم یہ الیکشن نہیں جیت پاؤ گے، اور جب تم ہارو گے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ جانتی ہوں تم مضبوط ہو، بہادر ہو، اپنے دکھ بتاتے نہیں ہو، مگر میں تمہیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہی ہے فرق اسرا ہم میں۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر اس کا چہرہ تھپکا۔ تم یہ سوچتی ہو کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں، اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے جیتنا کیسے ہے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، اخبار کھول کر چہرے کے سامنے کیا اور اینک آنکھوں پر جمائی۔ اسرا نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ وہ اس شخص کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ جوس پی لو، گرم ہو جائے گا۔ اس کے کاندھے کو ہلکا سا تھپکا اور اٹھ گئی۔ فاتح نے اخبار پر نظریں جمائے تھینکس کہا۔ اسرا نے چند قدم اٹھائے، پھر ٹھہری۔ بس ایک بات مجھے پرسکون کرتی ہے کہ آریانہ زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے۔ کسی کو مل گئی ہوگی، وہ کسی اچھے گھرانے میں تربیت پا رہی ہوگی۔ میں مر جاتی فاتح اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں واپس مل سکے گی۔ تمہارے خواب بہتر ملائیشیا کے لیے ہیں، میرے آریانہ کے لیے ہیں، اور اس خواب نے میری ہر کھڑکی کے آگے پردہ ڈال دیا ہے۔ تم اس کو آریانہ تھی کہہ کر بلاتے ہو، اور میں اس کو آریانہ ہے کہہ کر سوچتی ہوں۔ یہی فرق ہے ہم میں وان فاتح۔ کھڑے کھڑے اس کو دیکھے بنا وہ کہتی گئی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ اخبار پڑھتا رہا۔ بادلوں نے پھر سے سورج کو چھپا لیا تھا۔ اس کا روشن چہرہ چھایا میں چلا گیا، ٹھنڈی سرمئی چھایا۔ حالم کا اونچا بنگلہ بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بالائی منزل کے ہال کی شیشے کی دیوار سے وہ نیچے دیکھ رہی تھی، جہاں ایک کار کھڑی تھی اور ایک آدمی نکل کر گھنٹی بجا رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ داتن اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ہم آج رات کا کھانا کون سے تھانے میں کھائیں گے؟ وہ اس باڈی مین کو ساتھ لائے ہیں۔ وہ سنجیدہ سی نیچے نظریں جمائے بولنے لگی۔ ڈرائیور نہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے، نہ آگے پیچھے، نہ اسے جلدی ہے، نہ وہ کسی کو چھپا کر ساتھ لایا ہے۔ بار بار گیٹ کی دھات میں اپنا عکس دیکھتا ہے، یعنی اسے بہت ہدایت کے ساتھ خود کو بہترین پوز کرنے کا کہا گیا ہے۔ اپنی کوٹ کی جیب کو بھی تھپتھپاتا ہے، یعنی اندر کچھ ہے، یقیناً دعوت نامہ۔ پھر اطمینان سے داتن کی طرف گھومی۔ ہم نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ہمارا شکار ہک بھی ہو چکا ہے۔ چند منٹ بعد تالیہ کی ایک جز وقتی ملازمہ ان دونوں افراد کو اندر لا رہی تھی۔ رملی طائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتا قدم اٹھا رہا تھا، گویا آنکھوں سے ہر شے کی مالیت کا اندازہ کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ ایڈم بجھا بجھا مگر سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ دونوں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئے تو بٹلر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی، لمبی اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس، پیشانی پر بل لیے، سینے پر بازو لپیٹے۔ وہ ان کے سامنے آ ٹھہری، ناقدانہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ جی، ماتھے پر مصروفیت اور اکتاہٹ سے بھری شکن تھی۔ ایڈم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اتنی خوبصورت، طرح دار اور با اثر لڑکی جس کے کانوں کے چمکتے ہیرے نگاہیں خیرہ کر رہے تھے، یہ وہ تھی یا نہیں؟ اس کا دل شک میں پڑنے لگا۔ پیچھے دیوار پر اس کی فوٹو فریم میں تصویر بھی لگی تھی۔ میڈم، کل آپ گیلری سے خفا ہو کر آئی تھیں، ہمیں باس نے بھیجا ہے تاکہ آپ کی غلط فہمی دور کی جا سکے۔ یہ تالیہ نے اچانک چونک کر ایڈم کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر جیسے ذہن پر زور دیا۔ یہ مسز اسرا کا وہی ملازم ہے نا جس نے کل مجھ پر فقرے کسے تھے؟ یا اللہ! اور آپ اس کو میرے گھر لے آئے۔ خوبصورت آنکھیں برہمی سے سرخ پڑنے لگیں تو رملی جلدی سے بولا، یہ معذرت کرنے آیا ہے مادام، اس سے غلطی سے جو بھی ہوا۔ ساتھ ہی ایڈم کی آنکھوں سے اشارہ کیا، معافی مانگو۔ ایڈم نے پہلے اسے دیکھا، پھر تالیہ کو۔ ایک قدم آگے آیا، عین اس کے سامنے۔ انسان کے ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں چہ تالیہ، خاموشی کے بھی۔
مجھے قطعاً یہ حق حاصل نہ تھا کہ میں سرے راہ کسی خاتون کو روک کر ان کو کسی سے تشبیہ دوں۔ آپ وہ تھیں یا نہیں، مجھے بغیر کسی تعارف کے یوں بے تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اپنی پوری دیانتداری اور دل کی سچائی سے وہ بولا، اور جیسے اس کا دل شانت ہو گیا، وہ اسی طرح اس کو دیکھتی رہی، تند اور تیز نگاہوں سے، جیسے اس کے الفاظ کو تول رہی ہو۔ پھر رملی کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں نے معذرت قبول کی۔ اور کچھ؟ میم، اگر آپ نے دعوت نامہ قبول نہیں کیا اور نیلامی پر نہ آئیں تو اس بچے کی نوکری چلی جائے گی۔ اس کو اس نوکری کی اشد ضرورت ہے اور مسز اسرا اس کو معاف نہیں کریں گی۔ دعوت نامہ کوٹ سے نکال کر رملی نے سامنے رکھا اور لجاجت سے بولا تو ایڈم کی آنکھوں میں جہاں حیرت ابھری وہاں اہانت کا احساس بھی ہلکورے لینے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تالیہ نے تحکم سے کہا، باس کو کال ملاؤ۔ رملی نے فوراً فون لگایا اور بولا، سر، تالیہ بات کرنا چاہتی ہیں، اور فون تالیہ کو پیش کیا۔ تالیہ، مراد بات کر رہی ہوں۔ اوہ، آپ؟ میں مسز اسرا کی توقع کر رہی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے حیران ہوئی۔ ایک ہی بات ہے تالیہ، وہ شائستگی سے جواباً کہہ رہا تھا، آپ اسرا اور میری کلائنٹ نہیں، مہمان تھیں، اور ہماری مہمان کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہماری مہمان نوازی ٹھکرا دے، یہ ہمارے خاندان کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ میں خود بھی معذرت خواہ ہوں اشر صاحب۔ اس کو نرم پرتا دیکھ کر رملی کی سانس بحال ہوئی۔ یہ تو بچہ ہے، بھول چوک میں کچھ بول گیا تھا، مجھے ہی بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا، مگر آپ کے اس قدم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ گڈ، میں اسرا کو آگاہ کر دوں گا کہ ان کی مہمان نے مہمان نوازی قبول کر لی ہے۔ میں شکر گزار ہوں۔ اور فون واپس کر دیا۔ پھر فرصت سے ان دونوں کو دیکھا، بالخصوص ایڈم کو۔ بے فکر رہو، تمہاری نوکری نہیں جائے گی۔ ادائے بے نیازی سے ہاتھ جھلا کر گویا تخلیے کا اشارہ کیا تو ایڈم کے ابرو بھینچ گئے۔ تھینک یو، مگر مجھے یہ نوکری مستقل کرنی ہی نہیں ہے۔ میں صرف 11 دن کے لیے متبادل کے طور پر آیا ہوں تالیہ۔ رملی نے گڑبڑا کر اسے گھورا، مگر وہ اسی طرح تالیہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یہ وہی ہے، یہ آنکھیں، ان کے تاثرات وہی ہیں، وہ دل میں سوچ رہا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہر سی گئی، دم بخود ساکن۔ نگاہوں کے سامنے منظر بدلا، ایک جھلی پر گویا فلم سی چلنے لگی۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، پہاڑی کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا، اونچا نیچا۔ وہ دونوں آگے چل رہے تھے، تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا۔ لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، بس تاریکی میں گویا 2 ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تالیہ، وہ پیچھے سے ہانپتا ہوا بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ایڈم، آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے، جسے ہم دونوں کھود کر نکالیں گے۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پر وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ اور وان فاتح؟ وہ پوچھ رہا تھا، مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی۔ ہمیں اجازت؟ رملی کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچا تو وہ چونکی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا اور وہ سنبھل گئی۔ پھر دوبارہ ایڈم کو دیکھا۔ اب کی دفعہ نگاہ مختلف تھی، حیران، متحیر۔ وہ البتہ معروب ہو کر نگاہ جھکا چکا تھا، مبادا مزید کوئی مصیبت گلے نہ پڑ جائے۔ اس نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں پلٹ گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی داتن کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہے۔ داتن نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ کیا وہ پولیس کو لینے گئے ہیں؟ تالیہ نے ماتھے سے ہاتھ اٹھایا اور سر اٹھا کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ داتن، ایک خزانہ ہے کہیں؟ میری پیاری بچی، میں جانتی ہوں تم مجھے کسی خزانے سے کم نہیں سمجھتی، مگر تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ وہ جھنجھلا کر کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے کی شہزادیوں والی شان اب ندارد تھی۔ میری بات سنو،
وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ جاتے وقت ایڈم نے لابی میں لگی تمہاری تصویر میں سے ایک کو چپکے سے موبائل پر اتارا ہے تالیہ۔ ظاہر ہے اس نے یہ کرنا تھا۔ اس کا حل ہے میرے پاس۔ تم فی الحال میرے ساتھ پلان بی کی تیاری کرو۔ وہ اس موٹی مرغی کو کاندھے سے پکڑ کر دھکیل کر باہر لے جانے لگی۔ رملی کار چلا رہا تھا اور ایڈم موبائل اسکرین کو اس کی نظروں سے بچا کر وہ تصویر غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن بھری گہری سوچ پنہاں تھی۔ یہ وہی تھی یا شاید نہیں تھی؟ کوالالمپور کی وہ تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت بادلوں کو سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے اس پر قطرے ٹپکا رہے تھے۔ بوندا باندی کافی دیر سے جاری تھی۔ عمارت کے اندر پارٹی کے آفس فلور پر معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ راہداریوں میں پارٹی ورکرز آ جا رہے تھے۔ کام چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم فاتح کے آفس کے باہر بیکار سا بیٹھا تھا، سر جھکا اور چہرہ بجھا ہوا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ فاتح کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، ساتھ میں چلتے شخص سے بات بھی کر رہا تھا۔ گرے سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی اور ہلکے گیلے بال جو وہ دائیں جانب کو سنوار کر پیچھے کرتا تھا، اور اس پر مسکراتا چہرہ۔ کسی بات پر ہلکا سا ہنس کر وہ ساتھ موجود شخص کو جواب دے رہا تھا۔ وہ ایڈم کی طرف متوجہ نہیں تھا اور ایڈم صرف اسی کی طرف متوجہ تھا۔ گزشتہ روز اس امیر زادی کے ہاں ماتھا ٹیکنے کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا اور فاتح کوٹ کا کالر سامنے سے برابر کرتا مڑا تو ایڈم پر نظر پڑی۔ ہاں ایڈم، کیا حال ہے تمہارا؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے نرمی سے پوچھا اور بٹن کو ہول میں ڈال کر بند کیا۔ فٹ سر، وہ تازہ دم سا ہو کر مسکرایا۔ گڈ، مجھے پارلیمنٹ جانا ہے اور مجھے کافی چاہیے۔ میرے کار میں پہنچنے تک لے آؤ ورنہ میں تمہارے بغیر جا رہا ہوں۔ نرم لہجے سے بات شروع کر کے آخر میں تنبیہ کی اور مڑ گیا۔ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بے اختیار اس نے دوسری جانب دوڑ لگائی۔ بارش ٹپ ٹپ برس رہی تھی جب فاتح سڑک پر کھڑی کار میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائیور نے اوپر چھتری تان رکھی تھی۔ فاتح نے دروازہ بند ہی کیا تھا، اسی پل بھاگتا اور بھیگتا ایڈم کھڑکی تک آیا اور ایک کافی گلاس جس میں اسٹرا لگا تھا فاتح کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس پکڑا اور اپنی چمکدار آنکھیں اٹھا کر ایڈم کو دیکھا۔ وان فاتح پارلیمنٹ سیشن میں ہمیشہ 2 کپ کافی پیتا ہے، اسی لیے میں 2 کپ لایا ہوں سر۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کر ایک اور گلاس دکھایا تو فاتح کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ شیشہ اوپر کر دیا اور کپ لبوں سے لگائے اپنی کوئی فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ ایڈم دوسرا گلاس پکڑے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، کار سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ اینک ناک پر جمائے اپنی فائل پڑھ رہا تھا۔ میں کچھ، ایڈم نے پوچھتے پوچھتے شیشے میں دیکھا مگر اسے محض دیکھ کر چپ ہو گیا۔ ڈرائیور نے ایک ناگوار نظر ایڈم پر ڈالی۔ پوچھو ایڈم۔ فاتح نے آخری صفحہ پلٹا اور فائل بند کر دی، پھر اینک اتار کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا پھر عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے؟ وہ اس دن کے ادھورے قصے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ اینک کے ہینڈل کا کونا دانتوں میں دبائے اس کی بات سن کر مسکرایا۔ نظریں کھڑکی کے باہر جمی تھیں۔ ایڈم، انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ وہ چیز اس کو پہلے بھی ملنی تھی مگر وعدے کے باعث وہ اس کی قوت ارادی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ عبد المطلب کی قوت ارادی کیسی تھی؟ میرے اور تمہارے سے بہتر تھی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے، 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ جوان ہوئے اور اپنا بہترین ویژن بن گئے تو عبد المطلب نے وعدہ نبھانے کا سوچا۔ وہ ہماری طرح اللہ کے لیے کم ترین نہیں دیتے تھے، بہترین دیتے تھے، سو انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ ایڈم نے چونک کر گردن موڑی۔ ہمارے رسول کے والد کا؟ ہاں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن اسبات میں ہلائی۔ نظریں دور بھیگتے شہر پر جمی تھیں مگر عبداللہ کے ماموں وغیرہ آڑے آ گئے اور کہا اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر عبد المطلب وعدے کے سچے تھے۔ ایک آدمی جو اتنے برس ایک وعدے کے ساتھ جیا ہو وہ خائن نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، انگلی سے تھوڑی کو ذرا کھرچا، آنکھیں باہر سبت تھیں۔ تو کیا انہوں نے عبداللہ کو قربان کر دیا؟ نہیں،
وہ ایک کہانہ عورت کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پر 10 اونٹ، پھر قرعہ نکالو۔ ایسا ہی کیا تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ بولی اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سو وہ لوگ اونٹ کی تعداد بڑھاتے گئے، ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹوں کی پرچی ڈالی تو قرعہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ سو عبد المطلب نے گمان کیا کہ اللہ راضی ہے اور 100 اونٹ قربان کیے، عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ تب سے آج تک مسلمانوں میں ایک انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہیں۔ تبھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو 2 ذبحوں کی اولاد کہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ، جن کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا۔ صحیح؟ وہ سر ہلا کر سمجھتے ہوئے بولا تھا، پھر ٹھہرا، ونڈ اسکرین کے باہر دیکھا جہاں بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے اور وائپر روانی سے چل رہے تھے۔ مگر وعدہ تو پورا نہیں کیا عبد المطلب نے، آخر میں کفارہ ہی دیا۔ پھر اتنے برس کے وعدے کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے انسان اپنے فائدے اور نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدہ کر کے چند دن میں ہی نہیں انہیں توڑ دیتے ہیں۔ مگر تمہیں ایڈم، عبد المطلب کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو پال پوس کر جوان کیا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پر تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ تم کو اللہ سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کر ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ عبد المطلب کو مضبوط بنانے کے لیے 10 بیٹے چاہیے تھے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ایڈم کہ ان کو 10 بیٹوں سے زیادہ ان کے وعدوں نے مضبوط کیا تھا؟ کہہ کر اس نے گلاس لبوں سے لگایا، کافی کا آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور گلاس سائڈ بین میں ڈال دیا۔ ایڈم نے جواب دینے کے بجائے دوسرا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھام لیا، ہونٹوں تک لے کر گیا، پھر ذرا اوپر کیا، خوشبو اندر اتاری اور چونک کر فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میری کافی نہیں ہے، شاید یہ تم اپنے لیے لائے تھے، اور بغیر پیے گلاس آگے بنے اسٹینڈ میں اٹکا دیا۔ ایڈم نے سخت شرمندگی سے آنکھیں میچ لیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب اس گلاس کو اٹھاتا۔ فاتح اسی طرح کھڑکی سے باہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھتا رہا، جو بارش میں بھیگے چلی جا رہی تھیں۔